अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं भारतीय अफवाज के सरबराह ने बयान दिया है त्यारे गिरने के हवाले से, उसको पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, दर हकीकत वो बयान है क्या, आपके सामने चंद हकाइक पेश करते हैं। इस तरह हम बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाक भारत सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने की कोशिश की है और चंद अहम बातें अमेरिका के हवाले से भी की हैं, दिलचस्प मालूमात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं खित्ते में पाकिस्तान के हवाले से भी अहम एक डेवलपमेंट के ईरान आखिरकार इस हवाले से तैयार हो गया है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और वो इस हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करता है। ये बड़ी अहम और हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं। आज के दिन आज की अपडेट्स के हवाले से बात करते हैं। इसी तरीके से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई एक मरतबा फिर से इसी मौजू पर। इमरान खान, पीटीआई, हुकूमत, फ़ौज, मुज़ाकरात और उसमें अमरीकी डॉक्टरों और ताजरों के किरदार के हवाले से ये खबर जो है ये चंद दिन पहले भी आई थी और आज आई है कि वो वफ़द जो है वो नाकाम हो गया है, उसकी मीटिंग नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर पहले यहीं से बात शुरू करते हैं और पहले ये ख़बर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर इसके ऊपर बात करके अगले मौजू पे चलते हैं। ये खबर ये है कि काबिल भरोसा ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और अहम ओहदेदारों से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डॉक्टरों और ताजरों का वफ़द इस्लामाबाद में 4 रोज़ गुजारने के बाद बग़ैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुँच गया है। ये वफ़द हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था और इसे उम्मीद थी कि डयाला जेल में पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी और खामोश सफारतकारी का आगाज़ होगा ताकि इमरान खान को दरपेश कानूनी और सियासी मसाइल में रिलीफ मिल सके। ताहम वफ़द को इन कोशिशों में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक वफ़द को हफ्ते के रोज़ अमेरिका वापस जाना था, लेकिन मुमकिन है वो अब ये वफ़द पाकिस्तान में अपने क़याम को तोसी दे ताकि अहम मुलाकातें हो सकें। वफ़द का ख्याल है कि इमरान खान को इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो इनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। ये वफ़द इमरान खान से मुलाकात की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। इससे आगे खबर में लिखा है ये वफ़द चंद माह कबल भी पाकिस्तान आया था और उस वक़्त वफ़द की मुलाकात इमरान खान और एक आला ओहदेदार से पुरसकून माहौल में हुई थी। ताहम मौजूदा हालात मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये वफ़द अभी तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से रब्ता नहीं कर पाया। ज़राए का कहना है कि ये वफ़द पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से रब्ते में है, जिनमें केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, ये बात बिल्कुल सही है, और इमरान खान की बहन अलीमा खान शामिल हैं। मौजूदा सियासी माहौल और पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना ख़त्म होने वाली कशीदगी की वजह से इस वफ़द को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत के लिए सहूलत कारी में कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। आगे एक कमेंट है और फिर बताया गया कि ज़राए ने बताया कि दोपहर के दौरा पर आए डॉक्टरों और ताजरों का ये भी ख्याल है कि पार्टी के सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से खैर ये सूरत हाल है। ये ताज़ा तरीन ख़बर है कि अमेरिका से एक वफ़द गया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि तनवीर साहब एक टेक्सास स्टेट में एक कारोबारी शख्सियत हैं जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीब हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही पिछले तकरीबन आप कह लें कि 8-9 माह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से मामलात को डील किया जाए कि पीटीआई का आप कह लें कि खुम भी ठप्पा जाए और वो ख़त्म जिस तरह हो रही है वो उस तरह हो भी सही, इमरान खान का भी तिया पांचा हो जाए, लेकिन गेम इस तरीके से खेली जाए कि जो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत या तनकीद पीटीआई की तरफ से उन इदारों, नाम नहाद इदारों, अदारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फ़ौज, ISPR, ISI, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम, इंतखाबी निज़ाम, पाकिस्तान में एक आइनी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो मुसलसल एक साजिश का माहौल रहता है, उसके ख़िलाफ़ जो
جمہوری یا ایک سیاسی پارٹی کے کارکن جو کوئی آواز اٹھاتے ہیں وہ آواز اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جائے کسی بھی طریقے سے، کوئی دھوکہ دہی کے ذریعے، کوئی بے وقوف بنانے کے ذریعے. تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، صرف کسی ایک بزنس مین کے ذریعے نہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن کو ایکسیس دی جاتی ہے عمران خان تک اڈیالہ جیل میں، اور پھر وہ اپنے مختلف وفود کے ساتھ جاتے ہیں. یہ بڑی اہم خبر تھی انصار عباسی صاحب کی، جس میں انہوں نے تفاصیل بتائی کہ امریکہ سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں پہلے تو اس طرح سے تھا کہ شاید کوئی معاملات آگے کی طرف چلیں گے، لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے طور پر آئے ہیں، اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی دال نہیں گلی اور اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کا موقع نہیں دیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے بھی بہت سخت سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے آنے کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہوا ہے. انہوں نے واضح انداز میں کہا ہے کہ ان کو التجا کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے وہ 3 سال تک خاموش رہ جائیں، اور یہ التجا انہوں نے یزید کا لفظ استعمال کیا. صاف ظاہر ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے 3 سال آپ خاموش رہیں اور ہم اس نظام کو چلا لیں، اور پھر بعد میں آپ سیاست کے میدان میں واپس آ جائیے گا. عمران خان نے یہ بتایا اپنے لیٹسٹ بیان میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ 3 دن کے لیے بھی کسی یزید کی بات کو، کسی غلط بات کو نہیں مانیں گے. اور ان کے بیان کے اندر صاف ظاہر اس بات کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ جو بھی آئین کی اصل صورت ہے اس میں اس کو بحال کیا جائے، جو 26ویں آئینی ترمیم یا عدلیہ کے اندر جو بھی غلط معاملات ہوئے ہیں ان کو ریورس کیا جائے. یہی واحد ان کی ڈیمانڈ ہے اور وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. عمران خان سے، ان کے سیاست سے، پی ٹی آئی کی سیاست سے بالکل ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. بہت سارے معاملات ان کے ماضی میں فوج سے تعلق کے حوالے سے بالکل غلط تھے، نامناسب تھے، لیکن آج کے دن ان کا جو سیاسی موقف ہے یہ رکھنا ان کا حق بھی ہے، اور اس کو صحیح سے رپورٹ کرنا، اور اگر یہ درست بات ہے تو اس کو درست کہنا شعبہ صحافت سے متعلق ہر شخص کے اوپر فرض ہے. اپنے اگلے موضوع پر چلتے ہیں، اور یہ موضوع صدر ٹرمپ کے ایک تازہ بیان کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے پاک بھارت سیز فائر کروانے میں اپنے اور امریکہ کے کردار کا ذکر کیا ہے. اور وہ جیسے جیسے بھارت جو ہے وہ اس کردار کی نفی کرتا ہے، وہ اپنے اس موقف کو دہراتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹریڈ ڈیل آفر کی تھی بھارت کو. مطلب پاکستان کے ساتھ تو ان کے معاملات پہلے سے ہی چل رہے تھے 1-2 حوالوں سے، جو ٹریڈ تو خیر نہیں کہہ سکتے، زیادہ تر مائننگ کا معاملہ، جیسا کہ میں آپ کے سامنے رپورٹ کرتا چلا آ رہا ہوں پچھلے کافی مہینوں سے. لیکن بھارت کے ساتھ صاف ظاہر ہے کہ ان کی ایک مسلسل ٹریڈ ہوتی ہے، تو اس میں وہ کوئی پیکیج ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اب اس میں جس طرح میں نے بیان کیا، جو حقائق آن گراؤنڈ موجود ہیں جن کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں مارکو روبیو، وہ بالکل دونوں اطراف میں رابطے میں تھے، لیکن دونوں اطراف سے کوئی مثبت جو ہے پیغام نہیں آتا تھا. یہ نہیں کہ بھارت کی طرف سے نہیں آتا تھا، پاکستان نے بھی یقینی طور پہ ان کو، چونکہ 7 مئی کے حملے ہو چکے تھے تو پاکستان بھی اس کا کوئی مناسب جواب دیے بغیر سیز فائر کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا. تو دونوں طرف سے ایک سٹینڈ آف تھا. الٹیمیٹلی جب 10 تاریخ کو بھارت نے پاکستان کی جو ایئر بیسز کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے جواب میں پاکستانی طیاروں نے بھی بھارتی علاقوں میں بمباری کی، تو پاکستان کو یہ لگا کہ اب معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں. انہوں نے جب مارکو روبیو سے اس دن رابطہ ہوا تو ان کو اپنی ولنگنیس کا اظہار کیا. مارکو روبیو نے جے شنکر سے جب بات کی اس دن بھارتی وزیر خارجہ سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے کی طرح وہ تو تیار ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں اس معاملے کو بڑھانے کی، اور وہ جنگ بندی کے لیے آمادہ ہیں، لیکن حکومت کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. سارے معاملات اس وقت آپریشنل سطح پہ فوج ڈیل کر رہی ہے. اگر پاکستان سیز فائر چاہتا ہے تو پاکستان کے ڈی جی ایم او بھارت کے ڈی جی ایم او سے بات کریں. ایسا ہی ہوا امریکی وزیر خارجہ کی کال کے بعد ہوا، جے شنکر کو کال کے بعد ہوا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے بھارتی ڈی جی ایم او کو کال کی اور سیز فائر کا ٹائم طے ہوا. بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ یہ بات طے ہو جانے کے بعد بھی بھارت نے مکاری سے جو ہے وہ جارحیت کرتے ہوئے پاکستان کی بہت سی ایئر بیسز کو دوبارہ سے نشانہ بنایا، اور سیز فائر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پاکستان کے اور افسران بھی شہید ہوئے. یہ افسوسناک واقعات تھے. لیکن اس کا اس بات سے جس طرح ٹرمپ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ پولیٹکس اپنی جگہ پہ ہوتی ہے ان معاملات کے حوالے سے. اس کے علاوہ ٹرمپ نے اسی انٹرویو میں ایک بات کہی ہے کہ غیر ملکی طالب علموں کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ لڑائی کے باوجود چاہتا ہوں کہ غیر ملکی طلبہ یہیں تعلیم حاصل کریں. یہ بڑی اہم بات ہے جو امریکہ میں اس وقت ایک بہت بڑی ٹسل چل رہی ہے. امریکہ کی بڑی اور تاریخی یونیورسٹیوں
اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو ایک مسلسل محاذرائی کی کیفیت ہے، اس حوالے سے یہ بیان بہت اہم ہے، کیونکہ خصوصاً جو چائنا کے طالب علم تھے ان کے حوالے سے جب یہ کہا گیا کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت، ایک فضا پیدا ہوئی. لیکن ابھی صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ خوش آئند ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے پریس ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا چاہتے نہیں ہیں کہ یہ چیز ہو. وہ اپنی چند باتیں منوانا چاہتے ہیں یونیورسٹیز سے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کیا باتیں ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. ایران کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا خطہ اوور آل صرف ساؤتھ ایشیا نہیں، پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت میں رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اور پتہ نہیں کیوں بہت عرصے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ پیلسٹین میں حالات خراب ہیں، اسرائیل اور جو معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں اس حوالے سے معاملات یقیناً خراب ہیں، لیکن اس ایک ایشو کے علاوہ جس ایشو کے اوپر پوری عرب دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، بائی دا وے یہ الگ بات ہے، انکلوڈنگ پاکستان. پاکستان تو عرب دنیا میں نہیں آتا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک فلیگ بیرر ضرور بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عوام کے سامنے، لیکن یہ بھی دوسرے بلاک میں ہی شامل ہیں، اسرائیل بلاک میں ہی شامل ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اوور آل جو ان ساری سٹیٹس کے درمیان جو پرابلم تھی، جو کنفلکٹ تھی، وہ بہت سارے لیولز کے اوپر ریزالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسی کوشش ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ کنفلکٹس جو ہیں یہ ریزالو ہوں گی، اور جو ایکسپلائٹ کرنے والے ایلیمنٹس سے وہ بیچ میں سے نکل جائیں گے. تازہ ترین بیان ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے معاملے پر امریکہ کے موقف سے متفق ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک مرتبہ پھر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ایران کے موقف کو دہراتے ہوئے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں کو ایران میں بھی ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے. عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے معاملے پر ایران امریکہ سے متفق ہیں. خیال رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر مذاکرات کرنے والی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں. چند روز قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے ساتھ جوہری معاملات کو مثبت سمت میں جاتا ہوا قرار دیا تھا. ہمارے خطے کے حوالے سے اس کی جو بہت زیادہ اہمیت ہے اس ساری صورتحال کی، وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ حل ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی، اور ایران اور سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ممالک کی طرف سے پاکستان، افغانستان اور دیگر ممالک جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں اپنی پراکسیز کے ذریعے ایک پراکسی وار کا جو سلسلہ ہوتا تھا شاید وہ بھی ختم ہو، اور شاید کوئی ایسا وقت آن پہنچے کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر کوئی ایسا حکمران آئے جو مذہب کے لحاظ سے تو جتنا مرضی مذہبی ہو اور اپنے مذہب سے پیار کرنے والا ہو، لیکن وہ گھٹیا انسان نہ ہو، وہ بے غیرت اور مذہبی انتہا پسند نہ ہو، اور وہ الٹیمیٹلی فیصلہ کر لے کہ ہم اسلام کے بارے میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن مذہبی انتہا پسندی کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور ہم خصوصاً جو طریق طالبان یا طریق لبیک پاکستان جیسی تنظیمیں ہیں ان سے منسلک رہ گئے افراد کو مکمل طور پہ ان کا کلا کما کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، اور جتنی بھی انتہا پسندی ہے معاشرے میں کسی بھی سطح کے اوپر اس کو ختم کریں گے. یہ خیر میں بہت آگے بات کو لے گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگ اس بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں یقینی طور پہ کہ اگر اس خطے کے ان ممالک میں جو ان بنیادوں، ان لائنز پر ڈیوائیڈ تھے، اگر یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی آگے ترقی، معاشی ترقی اور اپنی اوور آل سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کے اثرات ہمارے خطے پر بھی آئیں گے، اور یہ اس سلسلے میں ایک مثبت ایک پہلو ہے، ایک اہم کڑی ہے ساری ڈیولپمنٹس کی. ایران کے معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یقینی طور پہ سکون دیکھنے کو ملے گا. ہمارا اہم ٹاپک بھارتی فوج کی پہلی بار فضائیہ کے ہاتھوں لڑاکا طیاروں کی تباہی کی تصدیق کے حوالے سے ایک خبر جو کہ پاکستانی میڈیا میں مسلسل چل رہی ہے. ہم بھی مسلسل اس کو پہلے دن سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. بھارت نے کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ ان کے طیارے نہیں گرے، یہ انہوں نے کبھی بھی پہلے دن سے نہیں کہا. صاف ظاہر ہے کہ آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں انہوں نے جرنلسٹ کو اس چیز کو کنفرم کیا. صاف ظاہر ہے نمبرز کے اوپر اختلاف ضرور رہا، لیکن انڈین میڈیا مسلسل نہ صرف رپورٹ کر رہا ہے بلکہ وہ
اس کے مضمرات اور اس کی وجوہات اور ساری ڈبیٹ چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر چند لوگ جو کہ اس سارے معاملے کو ایک غلط رنگ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، میں نے اس حوالے سے بھی ایک اسپیشل سیگمنٹ کیا اپنے ایک پروگرام میں چند دن پہلے، اور آپ کو بتایا تھا کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، کہ اب آگے کیا ہوگا، کہ الٹیمیٹلی جو خبر ہے وہ معاملہ جب آگے چلا ہے تو اب معاملات نے کلوز تو ہونا ہے، اور صاف ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کبھی نہ کبھی آئے گا کہ ہمارے طیارے جو ہیں وہ گرے ہیں اور اتنے گرے ہیں، اور اس کے اوپر یہ پھر جشن منائیں گے۔ میں نے آپ کو بہت دن پہلے سے کہا تھا اور یہ بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں دوبارہ رکھتا ہوں کہ 7 مئی کو 9 مقامات پر پاکستان کے اندر، جن میں مین لینڈ پاکستان کے 4 شہر شامل تھے، بھارت کے میزائل حملے ہوئے۔ پاکستان کی زمین کو، مین لینڈ پاکستان کو ہٹ کیا گیا، پاکستان کے اندر سویلین ٹھکانوں کے اوپر میزائل حملے ہوئے۔ اب بات یہ ہے، میں صرف بعض لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں تو اس کو میں ایلیبوریٹ کر کے اگر بیان کرنے کی کوشش کروں کہ ان حملوں کے جواب میں، اچھا جنگ میں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جی 9 ہے تو آپ نے 10 یا 11 کرنے ہیں، یا آپ نے 7 کیے تو 2 کم ہو گئے، نہیں۔ میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاؤں، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ جذباتی لوگوں کی بات ہے۔ ایک عام لے مین کی تھنکنگ یہ ہوگی کہ انہوں نے چلو 9 جگہ پہ کی ہیں، آپ کو 1-2 جگہ پہ کر دیں تو جواب ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ جنگ کا کوئی بھی حامی نہیں ہوتا، جنگ انسانیت کے لیے تباہی لے کر آتی ہے، جنگ کو بڑھاوا نہیں کبھی بھی دیا جا سکتا، لیکن اگریشن کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، جارحیت کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، کسی ملک کی خام خواہ کی ہیجمنی کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 جگہ پہ میزائل فائر ہوئے تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، اس ڈاگ فائٹ کے اندر انڈیا کے طیارے گرے ہیں، اتنے گرے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 100 کا سکیل لے لیں اور اس میں سے پرفارمنس جانیں کہ جی بھارت نے اگر کیے 9 مقامات پہ حملے کیے ہیں پاکستان کے اوپر، اور آپ کہیں کہ جی 100 میں سے ان کے جی 80 نمبرز ہیں، تو آپ بتائیں کہ جو پاکستان نے طیارے گرائے ہیں تو 100 کے سکیل پہ آپ اس کو کتنے نمبر دیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں اس کو اگر جنرلی کوئی اور واقعہ نہ ہوا ہو تو میں بالکل اس کو بھی 80 نمبر دوں گا، لیکن اگر پیچھے واقعہ ہو گیا ہے، میزائل اٹیک ہو گیا ہے، تو میزائل اٹیک کا جواب جو ہے وہ میزائل اٹیک سے ہی مین لینڈ انڈیا پہ اٹیک کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو طیارے گرے ہیں اس کو اگر آپ 100 کے سکیل پہ ماپیں گے تو آپ کو 4-5 نمبر بھی کوئی نہیں دے گا اگر آپ وار کی ٹرمز میں بات کر رہے ہیں تو، کیونکہ اس کے اندر تو ان کا کوئی نقصان، اسی طریقے سے جانی نقصان یا کسی بندے کے مرنے والی بات، اس سے اگلے 2 دن میں نے آپ کو بتایا کہ پوری پاکستانی فضاؤں میں بھارتی جو ڈرون ہیں وہ راج کرتے رہے۔ کوئی آپ کے سامنے معاملات تھے کس طریقے سے ہوا۔ جب 10 تاریخ آتی ہے تو 10 تاریخ کو بھی بھارتی طیارے آ کے بمباری کرتے ہیں اور پاکستانی ایئر بیسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان آپریشن بنیان المرصوص کا اعلان کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی فضا میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے بھارت میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں زیادہ تر نشانے ویسے کشمیر یا جموں کے علاقے میں ہیں۔ اب جو پاکستان بھارت مین لائن پہ حملے کی بات کرتا ہے اس میں سے کوئی بھی بات ثابت یا ایویڈنس سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی۔ بم ضرور گرائے گئے، وہ جس طرح پاکستان دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، لیکن کسی اسٹریٹجیکل ایسٹ کے تباہ ہونے کا کسی بھی صورت میں ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بیان کیا پچھلے سیگمنٹ میں کہ جب سیز فائر ہوئی اس کے بعد بھی بھارت نے پاکستان کے اندر ٹھکانوں کو، اسٹریٹجیکل ایسٹس کو، ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور پریسیجن سے بالکل ایک نشانہ لے کر بنایا اور صحیح نشانے کے اوپر ہٹ کیا گیا ٹارگٹس کو بھارت کی طرف سے، جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جو کہ جارحیت کی بدترین مثال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھارتی افواج کے سربراہ نے کہا، وہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے کہ جو طیارے گرے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، ہم نے تو اپنی جو کوئی ٹیکٹیکل مسٹیک تھی اس کو اوور کم کرتے ہوئے دوبارہ انہی طیاروں کے ذریعے پاکستان کے اندر بے شمار طویل فاصلے پر موجود ٹارگٹس کو کامیابی اور پریسیجن سے نشانہ بنایا۔ یہ ان کا اصل بیان ہے، یہ بات بھارتی افواج کے سربراہ نے کہی ہے۔ اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے جس طرح بات کھلتی چلی جا رہی ہے، جیسے جیسے پاکستان کے اندر جو ٹارگٹس کو، اسٹریٹجیکل ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا اور جو نقصان ہوا ان کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بڑی شرمناک بات ہے اور ہمارے پاس اس طرح سے کوئی بھی تفصیل نہیں۔ ہم جو بھی دعویٰ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ادھم پور کی جو
ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہمارا دعویٰ ہے، نیو یارک ٹائم جیسے اخبار نے باقاعدہ اس میں حملے سے ایک دن پہلے کا بھی امیج جاری کیا اور اس کے اگلے دن حملہ ہو جانے کے بعد کی امیجری جاری کی، جس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں شو ہو رہا ایئر بیس کو. اس کے قریب کسی جگہ پہ وہ بم کوئی ضرور گرا جس کا دھواں فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھا گیا. اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ بھارت نے ایگریشن کی ہے، اس کو اگریسر کہا جانا چاہیے اور اس نے غلط کیا ہے. ہم پاکستانی ہم سب ایک ہیں، لیکن ہم جھوٹ بول کے ایک نہیں ہو سکتے. بھارت نے ہمارے مین لینڈ کے اوپر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. ہماری فضائیہ نے ان کے طیارے ضرور گرائے ہیں، جو کہ بہت زبردست بات ہے، بلے بلے ہونے والی بات ہے، لیکن وہ بھارت کے ہمارے شہروں پر حملے کا جواب نہیں ہے. اور 10 تاریخ کو بھی بھارت نے 10 مئی کو بھی 11 مختلف اہم اسٹریٹجیکل ایسٹ کو نشانہ بنایا، بڑی پریسیجن سے بنایا، جس کا ہم جواب اس طرح سے نہیں دے سکے. یہاں تک کہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی بھارت نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. تو یہ بھارتی افواج کے سربراہ کے بیان کا اصل صورتحال تھی. اور جو بھی 7، 8، 9 اور 10 مئی کو ہوا اس کے حوالے سے ہم نے بجائے سیکھنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، اپنی بہتری کرنے کے، جیسا کہ ایک بھارت کی طرف سے ان کے افواج کے سربراہ اپنی ٹیکٹیکل مسٹیک کو کریکٹ کر کے بعد میں پریسیجن کے ساتھ اٹیک کی بات کر رہے ہیں. ہم نے سیکھنے والی بات نہیں کی، ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈھول دھمکے شروع کر دیے، میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں پہلے چلوا کے، چند صحافیوں کے ذریعے مسلسل غلط رنگ دے کر پوری بات کو، اور اس کے بعد ہم نے ڈرامے بازی کی اس انتہا تک گئے کہ ہم نے اس بدترین کارکردگی کے باوجود، جس میں اگر کوئی کارکردگی تھی بھی صحیح تو وہ ایئر فورس کی تھی، ہم نے افواج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا، صرف ایک ٹیکٹیکل، ایک میڈیا آپٹکس کے لیے ایک پلے کرتے ہوئے. تو یہ سب کچھ بہت افسوسناک تھا. بہرحال ہمیں اب بھی بطور قوم اکٹھا ہونا ہے، سوچنا ہے، اپنے دفاعی اداروں کے نظام کو بہتر کرنا ہے، ان کو پروفیشنل لیول پہ جا کر درست کرنا ہے، اور ان میں جو غلط چیزیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، زور زبردستی روکنا ہے افواج کی انٹرونشن کو کاروباروں میں، سیاست میں، ایڈمنسٹریشن میں، اور ان کو اس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے کہ ان کی توجہ اپنے پروفیشنل معاملات پر ہی رہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.